करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कुरान हकीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोजा इफ्तार करने का क्या वक्त बताया है। सूरह बकरा की आयत 187 में इरशाद बारी ताला है, सुम्मा अतिम्मु सियामा इलल लैल, और रोजा मुकम्मल करो रात होने तक, यानी जब रात का अंधेरा छा जाए, जब रात दाखिल हो जाए, उस वक्त रोजा इफ्तार करना। यानी रोजा मुकम्मल होने का ताल्लुक सूरज डूबने सनसेट से नहीं है, बल्कि रात का अंधेरा होने से है। और दुनिया की कोई साइंस और कोई अक्ल ये साबित नहीं करती कि फकत सूरज डूबने पर रात का अंधेरा हो जाता है। अब ये लैल कौन सा वक्त है जिसको कुरान बयान कर रहा है? ये बहुत अहम मसला है, क्योंकि अगर कुरान के बताए हुए वक्त से पहले आपने रोजा खोला तो याद रखिए रोजा बातिल हो जाएगा। आज तो आपके पास ऐसे मोतबर ज़राए मौजूद हैं कि जिससे आपको इफ्तार का सही वक्त मालूम हो जाता है, लेकिन लैल को पहचानने का क्राइटेरिया ये है कि जब सूरज मगरिब में डूबता है तो उस वक्त मशरिक की तरफ आप देखें कि रेडनेस नजर आती है, और मशरिक की तरफ पैदा होने वाली ये सुर्खी जब इंसान के ऊपर सर से गुजर जाए उस वक्त रात का अंधेरा जाता है। और ये जो फर्क है हमारे और दीगर मुसलमानों के इफ्तार के वक्त में, तो ये इसी वजह से है कि हम उस लैल के होने का इंतजार करते हैं जो कुरान ने रोजा मुकम्मल करने का वक्त बताया है। ये भी याद रखिए कि जो रोजा इफ्तार करने का वक्त है यही मगरिब का भी अव्वल वक्त है। कुरान ने जहां औकात नमाज का जिक्र किया है वहां नमाज मगरिब के लिए भी लैल ही का कॉन्सेप्ट दिया है। सूरह मुबारक हूद की आयत 114 में इरशाद बारी ताला है, व अक़िमिस सलाता तरफ़ई अन्नहार व ज़ुलफ़म मिनल लैल, और नमाज को कायम करो दिन के दोनों सिरों पर और रात का अंधेरा होने के बाद। ये जो व ज़ुलफ़म मिनल लैल है ये मगरिब की नमाज का वक्त है। तो अब मगरिब की नमाज का वक्त और इफ्तार का वक्त ये दो अलग अलग वक्त नहीं है, ये ज़हन में रखने की जरूरत है। मैंने बता दिया ये डिले 25 से 30 मिनट का डिले है, 8 से 10 मिनट का डिले कोई इशू नहीं है। और इसको साइमल्टेनियस कंट्रास्ट जो है हदीस, वो जो ये छुपाते हैं, ये चौथी हदीस सुन लें, ये आज आप ले लें तोबा, इसके बाद इंशाल्लाह कोई एहतियात वाले मामले में मसला नहीं करेगा। ये चौथी हदीस भी हक 4 किताबों में, 3 मेन स्ट्रीम की किताबें, सही इब्न हिब्बान में 7491, शुएब आरनौत ने सही कहा, सही इब्न खुज़ैमा में 1986, शेख आज़मी ने सही कहा, अल मुस्तदरक अल हाकिम में 1518, इमाम हाकिम ने इमाम मुस्लिम की शर्त पे सही कहा, और चौथी किताब सही अत-तरगीब व तरहीब में शेख अलबानी ने सही कहा 1005। ये 4 वही हवाले हैं जो चारों हदीस के हवाले थे, ठीक है। तो चारों वो भी वैसे आप करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें तो पता चल गया ना कौन सा डिले आराम है, जब तारे निकल आए 25-30 मिनट का डिले। और ये जो हदीस मैं बयान कर रहा हूं जिसका हवाला दिया, ये बहुत खतरनाक अल्फाज है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब दिखाया गया। आपको अक्सर ख्वाब के जरिए वही भी होती थी, नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि 2 फरिश्ते मेरे साथ हैं और मुझे किसी ऐसी जगह पर ले गए हैं जहां पर लोगों की चीखों पुकार की आवाज आ रही है। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं, तो बताया गया ये दोस्तियों को अजाब हो रहा है। फिर कहते हैं कि मैं थोड़ा आगे जब गया तो एक पहाड़ी आई, उस पहाड़ी पर चलना मेरे लिए दुश्वार हो गया, तो 2 फरिश्तों ने मेरी मदद की, तो मैं उस पहाड़ी को क्रॉस करने में कामयाब हो गया। फिर मैंने वहां पर कुछ लोग देखे जो उल्टे लटके हुए थे, अपने पांव के साथ, पूंछों के साथ उल्टे लटके हुए थे, और उनकी बाछें चिरी हुई थी और उसमें से मुसलसल खून बह रहा था। मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो बताया गया ये वो लोग हैं जो वक्त से पहले रोजा इफ्तार कर लिया करते थे। इफ्तार में इतनी जल्दी करते थे कि अभी टाइम नहीं हुआ होता था और वो इफ्तारी कर लेते थे। अब ये हम पूछते हैं ये लोग कौन हैं? अहले तशय्युअ तो नहीं हो सकते, वो तो डिले हैं, उनके पर तो आपने डिले वाला छाप लगा दी, फतवा लगा दिया, जो मैंने फतवा उतार दिया उनसे। और एक सुन्नी मुनसिफ मिजाज मनहज वाले शख्स की तरफ से ये अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल सामने आए हैं, ये किसी शिया आलिम की तरफ से नहीं। उन पे जो छाप लगाई हुई थी वो तो 25-30 मिनट वाली है, वो तो 8-10 मिनट का डिले करते हैं। 3 मिनट का तो हनफियों का भी कैलेंडर एहतियात के साथ होता ही है। अच्छा, ये जो जल्दी इफ्तार कर रहे हैं शिया तो नहीं हो सकते, अहले सुन्नत में से भी हनफी नहीं हो सकते, उनके तो 3 मिनट एहतियात के साथ है। पीछे कौन बात जाता है? हम ये पूछते हैं ये कौन लोग हैं जो रोजा जल्दी इफ्तार करने की वजह से जिनको क़यामत वाले दिन अजाब होगा, एटलीस्ट इस अजाब का शिकार वो लोग नहीं होंगे जो रोजा खोलने में डिले करते हैं। ये मगरिब की अजान का वक्त है कि जैसे ही मुअज्जिन ने मगरिब की अजान दी इफ्तारी कर लेना चाहिए, या इसका वक्त कुरान मजीद ने रात का वक्त बयान किया है? कौन सा वक्त है? अहले सुन्नत के यहाँ सूरज के गुरूब होते ही रात शुरू हो जाती है, इसलिए जैसे ही मगरिब का वक्त दाखिल होता है तो ये कहा गया है कि आप रोजा इफ्तार कर लें। हर चीज रोशन है, दिख रही है, और हमारे यहाँ ये कहते हैं कि जनाब इस टाइम पे इफ्तारी कर लें। अब इस सूरत के अंदर जो आज तो इस पर उम्मत मुस्लिमा का एक बड़ा तबका इस पर अमल कर रहा है। सही अमल क्या है? सही अमल ये है कि हमारे यहाँ जो ये अजानें दी जाती हैं, इसमें आप देखें कि जो कुछ अहले हदीस हजरत वो रमजान में इसको और जल्दी कर देते हैं, और जल्दी कि इस आयत के ऊपर अमल हो जाए, लोगों के रोजे खराब करते हैं। और लोग बस ये अजान सुनी, जनाब अजान हुई और फौरन खजूर मुंह और पानी, तो ये तरीका सही नहीं है। इंतजार करें कि रात दाखिल हो जाए। अपने आप से हमें शरीयत से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कुरान मजीद में जब रात का लफ्ज है तो रात को ही करना चाहिए, रात को ही फिर इफ्तारी जो है होनी चाहिए। इस तरह शुरू में फरमाया उहिल्ला लकुम लैलतुस सियामी अर्रफस, कि रोजों की रातों में हमने आपके लिए रफस, बेगमात के पास जाने को हलाल करार दे दिया है। वहां पे तो कोई ये नहीं कहता कि जी मुंह में खजूर रखी और जो है वो बेगम के पास चले गए। वहां पे रात का माना क्या है? हर एक ये समझ रहा है कि रात से मुराद वो रात है, लेकिन यहाँ अतिम्मु सियामा इलल लैल के अंदर आके वो कहते नहीं, रात से मुराद यहाँ पे मगरिब है, मगरिब की सूरज गुरूब हुआ और बस यहाँ पे जो है अब वो इफ्तारी कर ली। तो दुरुस्त ये है शिया सुन्नी इस इख्तिलाफ के अंदर कि बेहतर तरीका यह है कि हम इंतजार करें, जब ये सुर्खी इर्द गिर्द में ये गायब हो जाए तभी हमें इफ्तार करनी चाहिए, और यही दुरुस्त तरीका है। और जिसमें हमारे भाई शिया इस पर अमल करते हैं, ये कुरान मजीद की आयत के ऊपर अमल करते हैं, और हम ये जो राम उसे भी इसके अंदर आके तो इस पे तो शिया 10 वो तो मुसलमानों से अलग इफ्तार कर रहे होते हैं,
ہمارا یہ کانسیپٹ بن گیا ہے شو کی اذان الگ ہے, ان کی افطاری الگ ہے, ان کی سحری الگ ہے. ارے بھائیو, اگر کوئی قرآن پہ عمل کر رہا ہے تو آپ سے الگ تو نہ ہوا, آپ ان سے الگ ہو گئے, قرآن سے الگ ہو گئے. آپ کو قرآن مجید سمجھنا چاہیے تھا, لیکن آپ نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا کہ نہیں اب وہ کرتے ہیں تو ہم نے تو قرآن پہ عمل نہیں کرنا, ہم کیسے قرآن پہ عمل کریں. تو دوست بات یہ ہے کہ انتظار کرنا چاہیے, اور اتنا انتظار میں کچھ نہیں ہوتا. آپ نے 8 گھنٹے انتظار کیا ہے, 7 گھنٹے انتظار کیا ہے, تو آپ 10 منٹ 12 منٹ اور انتظار کر لیں اور ایک ساتھ روزہ کھولے. امت کے اندر ایک اتفاق بھی ہوگا اور قرآن مجید کی طرف بھی ہم قریب میں آئیں گے. ایک تشویش بھرا ویڈیو جو سوشل میڈیا کے اوپر کافی وائرل ہو رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, جس میں باقاعدہ اس ویڈیو میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اہل الحدیث جو جماعت ہے وہ روزے میں افطاری وقت سے پہلے کرتے ہیں. نہ صرف یہ کہ اپنے روزے کو برباد کر رہے ہیں بلکہ دوسروں کے روزوں کو خراب کرنے کا سبب بنتے ہیں. یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے. اسی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس جماعت کے تعلق سے ان کا یہ دعویٰ صحیح ہے, اور قرآن عزیز کی آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے, جس میں روزے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے وہ اللہ نے بیان کیا ہے. اور یہاں ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں اس سماج میں عمومی طور سے افطاری کو لے کر کے لوگوں میں یہ ہے کہ 5 سے 7 منٹ احتیاطاً رکتے ہیں سورج غروب ہونے کے بعد. تو ایک فکر تو یہ پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں. دوسرے جو اہل تشیع ہیں, جو شیعہ حضرات ہیں, ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شفق کے غائب ہو جانے کے بعد افطاری کرتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں ثم اتموا الصیام الی اللیل کہا ہے کہ روزے کو پورا کرو رات تک. تو غروب آفتاب تو رات نہیں ہوتی. ان کا یہ کہنا ہے کہ سورج ڈوب گیا, رات کہاں ہوئی, ابھی رات ہونے میں ٹائم ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ رات اس وقت ہوگی جب شفق غائب ہو جائے گا. اب احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے جو اوقات بتائے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے وقت کی ابتدا آپ نے کہا غروب شمس سے شروع ہوتا ہے مغرب کا وقت, اور شفق کہتے ہیں اس سرخی کو جو سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی طرف آسمان میں دکھائی دیتے ہیں, اس کو شفق کہا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوقات بتائی یہ کہا کہ مغرب کا وقت سورج کے غروب ہونے سے شروع ہوتا اور شفق کے باقی رہنے تک رہتا ہے. ایک مرتبہ وہ لالی و سرخی ختم ہو گئی تو مغرب کا وقت ختم ہو گیا, عشاء کا وقت شروع ہو گیا. اب اہل تشیع کا یہ کہنا ہے کہ شفق غائب ہونے کے بعد رات شروع ہوتی ہے. تو اب ذرا سوچئے کہ عشاء کے وقت افطاری کرنا, یہ ہے اصل اختلاف کا بنیادی سبب کہ رات کس کو کہا جاتا ہے. اور اتموا الصیام الی اللیل جب ہے تو رات ہونی چاہیے, افطاری کا وقت جو ہے وہ رات تک ہونی چاہیے. یہ تشویش لوگوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے. تو اس میں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ روزہ دن کا عبادت ہے کہ رات کی عبادت ہے. روزہ دن کی عبادت ہے بھائی. کیسے؟ فجر کا وقت, فجر کی اذان ہوتی ہے یعنی صبح صادق, طلوع فجر, طلوع فجر تک ہم کھا پی سکتے ہیں, اس کے بعد نہیں. یعنی طلوع فجر یعنی صبح صادق جس کو کہا جاتا ہے, وہاں سے دن کی شروعات ہوتی ہے, رات کی انتہا اور دن کی ابتدا. تو وہیں سے ہمارا روزہ شروع ہوتا ہے. تو یہ ہم کو سمجھ میں آ گیا, رات کی انتہا ہوئی, فجر کی اذان, طلوع فجر, صبح صادق, یہ کیا ہے؟ رات کی انتہا اور دن کی ابتدا. تو یہاں سے ہمارا روزہ شروع ہوا. اب چونکہ روزہ دن کی عبادت ہے, دن کا عبادت ہے روزہ, تو اب ظاہر سی بات ہے جب تک دن مانا جائے گا تب تک ہی روزہ ہے, ورنہ ختم ہو جائے گا آٹومیٹکلی. اب سورج جب غروب ہو گیا تب کیا ہو گیا؟ دن ختم
اور کیا شروع ہوگا بھائی رات کے علاوہ کچھ اور شروع ہوتا؟ بھائی سورج جب طلوع فجر ہوا تو طلوع فجر کے بعد دن شروع ہوا، رات ختم ہوئی. تو اب جب سورج غروب ہوا تب کیا ختم ہوا؟ دن ختم ہوا اور رات شروع ہوئی. تو دن ختم، چونکہ دن کے شروعات سے روزہ شروع ہوا تھا، دن کے ختم ہونے دن ختم ہوا تو کیا ہو گیا؟ اب روزے کا ٹائم ختم. آپ چاہے افطاری کرو مت کرو، ختم ہو گئی وہ عبادت. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ افطاری کریں گے عشاء کے وقت تو آپ کا روزہ عشاء تک رہے گا. نہیں، ٹائم ہی ختم ہو گیا، اس کا وقت ختم ہو گیا. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی لیل رات کو کہا جاتا ہے اور رات جب اندھیرا ہو جائے اس کو رات کہا جاتا ہے. یہ ہے اصل سوال. اندھیرے کو رات کہا جاتا ہے اور مغرب کے وقت جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ رات کہاں ہے؟ وہ تو اجالا رہتا ہے. تو اس لیے اس وقت افطاری کرنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ رات کس کو کہتے ہیں اور رات کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے نا. یہ تو میں نے عام موٹے الفاظ میں آپ کو سمجھا دیا کہ بھئی دن کا اختتام، دن کی ابتدا، رات کی انتہا. یہاں کیا ہے؟ دن کا اختتام اور رات کی ابتدا. یہ ہے. تو اب لیل کس کو کہا جاتا ہے اصلاً ڈکشنری میں؟ جب بات اللہ نے لیل کی ہے اور رات تک ہے تو لیل کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نہار تو سمجھ میں آ گیا طلوع فجر سے، تو لیل کہاں سے شروع ہوتی؟ وہ چیزیں ہم دیکھیں گے. محمد بن مکرم ابن منظور افریقی مصری عربی عالم ہے. ان کی مشہور عربی لغت ہے لسان العرب جلد نمبر 1. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اللیل عقیب النہاری ومبدؤہ من غروب الشمس. کہتے ہیں کہ رات دن کے بعد آتی ہے، رات جو ہے یہ دن کے بعد آتی ہے اور اس کی ابتدا غروب آفتاب سے ہوتی ہے. تو رات کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ غروب آفتاب سے. سورج غروب ہو گیا تو اب کیا شروع ہو گیا؟ رات. وہاں سے رات کی ابتدا ہو گئی. اب تاریکی کا جو معاملہ، اجالا دن نہ تو ایک بارگی شروع ہوتا اور نہ ہی رات ایک بارگی شروع ہوتی. دھیرے دھیرے اندھیرا پھیلتا ہے نا، کہ ایک بار جیسا سورج ڈوبا جیسا اندھیرا پوری دنیا میں. ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. اور نہ ہی ایک بار کی سورج نکل جاتا ہے. صبح صادق، صبح کے آثار نمایاں ہونا شروع ہوتے ہیں اور دھیرے 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 ایک وقت آتا ہے سورج نکلتا ہے پھر اجالا ہوتا ہے. تو نہ ہی دن یک بیک نکلتا ہے اور نہ ہی رات ایک بیک آتی ہے، تاریکی نہ ایک بیک چھاتی ہے. تو جتنے بھی آپ دیکھیں گے عربی لغات ہیں، صاحب المنجد بہت مشہور لغت ہے المنجد الابجدی، اس میں بھی وہی لکھا ہے کہ اللیل من مغرب الشمس الى طلوع الفجر، کہ رات کی ابتدا یہ سورج غروب ہونے سے لے کر کے طلوع فجر تک ہوتا ہے. تو ایسے کئی سارے ڈکشنری میں میں حوالہ دوں گا تو بہت سارا وقت چلے جائے گا. تو عربی جو ڈکشنری ہے اس میں بنیادی طور سے لکھا ہوا ہے کہ لیل رات کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے. اور جب ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ روزہ دن کا عبادت ہے تو رات ختم، دن ختم، روزہ ختم، وہاں سے رات شروع ہو گئی. تفسیر میں کیا ہے؟ مفسرین نے کیا اتم الصیام الی اللیل اس کی تفسیر کیا کی ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جب اس آیت کی تفسیر لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شرعی حکم کے تحت سورج غروب ہوتے ہی روزہ کھولا جائے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی اتم الصیام الی اللیل کی جب تفسیر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جیسے سورج غروب ہو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ افطاری کرنا چاہیے، روزہ کھول لینا چاہیے. ایک تفسیر کی کتاب ہے جلالین، اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل کا معنی لکھتے ہیں کہ تم روزوں کو رات کے داخلے تک یعنی غروب آفتاب کے وقت تک پورا کر لو. یعنی جیسے آفتاب غروب ہوا تو اب روزے کا دورانیہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے عبد الرحمن بن محمد الثعلبی رحمہ اللہ کہتے ہیں واللیل الذی یتم بہ الصیام مغیب قرص الشمس، کہتے ہیں کہ رات جس کے ساتھ روزے پورے ہوتے ہیں سورج کی ٹکیا کا غائب ہو جانا ہے. سورج کا گول ٹکیا جو ہے وہ غائب ہو جائے، چھپ جائے تو اب کیا ہوتا ہے؟ وہاں سے روزہ شروع ہو جاتا ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس آیت سے یعنی اتم الصیام الی اللیل اس آیت سے روزے کی حقیقت واضح ہوئی کہ وہ صبح صادق سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک ہے. مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہی بات کہتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ عرف میں یعنی عرب لوگ ان کے یہاں جو چیز مشہور تھی وہ یہ ہے کہ لیل کو غروب آفتاب سے ہی مانا جاتا تھا، اور احادیث صحیحہ میں بھی غروب کے فوراً بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ افطار کرنا ثابت ہو گیا ہے، تو پھر دیر کرنا یہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے۔ تو یہ مفسرین کے اقوال ہیں۔ ہمارے یہاں کئی سارے بھائی جماعت اسلامی سے منسلک ہیں۔ مودودی صاحب کی تفسیر تفہیم القرآن کم سے کم اہل حدیثوں کی نہ مانیں تو جس تفسیر کو مانتے ہیں اس تفسیر کی مان لیں۔ مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ رات تک روزہ پورا کرنے سے مراد اتم الصیام الی اللیل، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں پورا کرنے سے مراد یہ ہے کہ جہاں رات کی سرحد شروع ہوتی ہے وہیں تمہارے روزے کی سرحد ختم ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ رات کی سرحد غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے، لہذا غروب آفتاب ہی کے ساتھ افطار کر لینا چاہیے۔ یہ تفہیم القرآن میں مودودی صاحب نے یہ چیزیں لکھی ہیں، تو ان کی سن لیں۔ 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ ابھی ڈوبا نہیں ڈوبا ڈوبا نہیں ڈوبا، یہ احتیاط کر کے اللہ کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کی مخالفت ہے۔ اس کے علاوہ ائمہ اربع کے نزدیک بھی روزے کا وقت غروب شمس پر ختم ہو جاتا ہے۔ ائمہ اربع سے مراد امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام الشافعی، امام ابو حنیفہ، سارے یہ سارے کے ساتھ ان کے یہاں بھی یہی چیز ہے۔ اب گرامر کی روح سے اگر عربک گرامر ہے اس کے بھی روح سے اگر دیکھیں گے تو یہی معنی نکلتا ہے۔ ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے عربی میں، شرح میت عامل، اس میں حروف جر جو 17 ہیں کہاں کہاں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے، کس معنی کے لیے آتا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں ذکر ہے۔ شیخ عبد القادر جرجانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کبھی الا کے بعد والا الا کے پہلے والے حکم میں داخل نہیں ہوتا، الا کے بعد والا الا کے پہلے والا الا کے بعد والے کے حکم میں داخل نہیں ہوتا۔ اب یہاں کیا ہے، دن ہے اور دوسرا کیا ہے، رات ہے، دن الگ ہے اور رات الگ ہے۔ تو ثم اتم الصیام الی اللیل، دن رات میں نہیں داخل ہوگا، تو روزہ جو ہے یہ دن کی عبادت ہے، وہ رات میں نہیں داخل ہو سکتا ہے، تو اسی لیے الی اللیل لایا گیا ہے، ورنہ فی اللیل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتم الصیام فی اللیل۔ اگر میں آپ سے کہوں میں آپ کے گھر تک گیا تھا، کیا مطلب ہوا اس کا؟ آپ کے گھر کے اندر گیا تھا۔ اگر ہم کو یہ بولنا ہوگا آپ کے گھر کے اندر گیا تھا تو میں سیدھا اندر بولوں گا نا، لیکن اگر میں آپ کے گھر کے باہر جاؤں اور وہاں سے واپس آ جاؤں تو میں کیا بولوں گا؟ میں آپ کے گھر تک گیا تھا، بس ایک قدم رکھتا تو آپ کے دروازے میں داخل ہو جاتا تھا، تب میں کہتا تھا میں آپ کے گھر کے اندر گیا تھا، تب یہ نہیں بولتا آپ کے گھر تک گیا تھا۔ تو بالکل یہی معاملہ ہے کہ اگر ہم غروب آفتاب کے بعد بھی روزہ مانتے ہیں تب تو رات میں داخل ہو گئے، اور روزہ کیا ہے، دن کی عبادت ہے۔ تو گرامر کے اعتبار سے بھی یہ درست نہیں ہے۔ حدیث میں کیا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقبل اللیل من ہا ہنا، رات کہاں سے آتی ہے، اور وادبر النہار من ہا ہنا، ادھر سے رات نمودار ہونے لگے ادھر سے دن جانے لگے، سورج غروب ہو جائے تو روزہ افطار کر لو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب اس میں بتایا گیا کہ رات کہاں سے آتی ہے، جدھر سے سورج نکلتا ہے وہاں سے رات آتی ہے، ٹھیک ہے، اور افق میں سورج غروب ہو جانے کا ذکر بھی کیا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب سورج چھپ جاتا ہے تب وہاں سے رات کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب اس طرح سے رات آ جائے، یعنی اذا اقبل اللیل من ہا ہونا، یعنی مشرق کے جانب سے رات آ جائے تو اس سے مراد بالکل اندھیرا چھا جانا نہیں ہے، اب اس کا معنی حسی ہے، یعنی اب یہاں سے اندھیرا دھیرے دھیرے شروع ہوگا۔ تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ غروب شمس اگر ہو گیا تو وہاں افطاری کر لینا چاہیے، وہاں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتم الصیام الی اللیل، جو اہل تشیع مانتے ہیں رات کو، صحابی رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی مفہوم لگا تھا، یہی غلطی ان کو بھی لگی تھی۔ ایک واقعہ عبداللہ بن عوفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ تھے، فلما غربت الشمس، سورج غروب ہونے کے قریب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ذرا پانی ستو نکالو گھولو، افطاری کا ٹائم ہونے میں ہے۔
تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ابھی تو ٹائم باقی ہے, شام ہونے دیجئے تھوڑا سا, اور سورج غروب ہو گیا. اللہ کے نبی نے کہا اترو سواری سے, روکو سواری کو, اور جو تمہارے ساتھ ستو پانی گھولو اس کو. اللہ کے رسول ان علیک النہار, ابھی تو اجالا ہے, ابھی یعنی سورج غروب ہو گیا, تو وہ کیا کریں, ابھی تو اجالا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اترو, جو میں بول رہا ہوں سنو, اترو. تب رکے اور پھر انہوں نے ستو بنایا, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا, اور پھر ان کو یہ بتایا, کہا تم سورج کے غروب ہو جانے کے بعد تم جو اتم الصیام الی اللیل کا معنی تم تاریکی سمجھ رہے تھے, اس لیے بار بار بول رہے ہو اور شام ہونے دو, اور جو ہے دن ختم ہونے دو, ابھی تو اجالا ہے. تو اللہ کے نبی نے اسی موقع پر کہا تھا کہ اذا رأیتم اللیل قد اقبل منہا ہونا, جب تم دیکھو کہ رات ادھر سے آ رہا ہے, فقط افطر الصائم, تو روزے دار کا افطار ہو گیا. کیا مطلب یہ ہو گیا اس کا افطاری, وہ چاہے کچھ کھائے اور چاہے نہ کھائے, اس لیے کہ روزے کا دورانیہ ہی ختم ہو گیا. اب اس کے بھوکے رہنے سے اور 5 منٹ انتظار کرنے سے, 10 منٹ انتظار کرنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کچھ کھاؤ نہ تب تک ہاں روزہ نہیں ٹوٹتا, ایسا سوچتے ہیں. نیت بھی کر لینا تو آپ کا روزہ ختم ہو گیا. تو نیت ہی سے شروع ہوتا, نیت ہی پہ ختم ہو جاتی ہے. تو جب روزے کا دورانیہ ہی ختم ہو گیا تو آپ کے بیکار میں 5 منٹ 7 منٹ رکنے کا کوئی فائدہ ہے, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, ختم ہوگا, ٹائم ہی ختم ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے وہی کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ اتم الصیام الی اللیل کا معنی رات ہو جانا ہے, نہیں, سورج غروب ہو گیا نا, اب رات آنی شروع ہو گئی, تو جب رات آنی شروع ہو گئی ختم, اب دن بچا ہی نہیں ہے, رات شروع ہو گئی ہے, تو اب افطاری کر لو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی روایتیں اس تعلق سے آتی ہیں کہ لوگ بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے. تو یہ تو ہے ہی. افطاری کی وضاحت, وقت کی وضاحت, اگر ہم احناف جو بھائی اپنے آپ کو مسلک احناف سے منسلک رکھے ہوئے ہیں, در مختار بڑی مشہور کتاب ہے ان کی, در مختار اور بہشتی زیور, یہ اکثر احناف کے گھروں میں کتابیں رہتی ہیں. بہشتی زیور تو رہتا ہی رہتا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ افطاری میں جلدی, سحری میں دیر کرنا اور مسواک کرنا رسولوں کی سنت ہے. سمجھنا, تو اہل حدیثوں کی چھوڑو, کم سے کم جس کتاب کے اوپر اعتماد کرتے ہو اس کتاب میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. بعض شیعہ حضرات جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ان کو امام مانتے ہیں. جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ, ان سے ایک روایت ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو روزہ افطار کرنا حلال ہے اور نماز ادا کرنا واجب ہے. امام جعفر صادق جو شیعوں کے امام ہیں یہ خود ہی یہ بات کہتے ہیں. ایک اور شیعہ عالم ہے بروجروی, صاحب الدائم سے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ہم اہل بیت سے روایت بالاجماع روایت کر چکے ہیں, اور کہتے ہیں کہ رات جس سے روزہ افطار کرنا حلال ہو جاتا ہے وہ بغیر کسی حائل کے افق میں سورج کا غائب ہونا ہے. یعنی سورج ایک مرتبہ غائب ہو جائے تو پھر اب کیا ہے, روزہ حلال ہو جاتا ہے. اس لیے جب سورج کی ٹکیا افق میں غائب ہو جائے تو رات شروع ہو جاتی ہے اور افطاری حلال ہو جاتی ہے. یہ اہل تشیع کی کتاب جامع احادیث الشیعہ, یہ اس کا حوالہ ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو شیعہ حضرات نماز میں تاخیر کرتے ہیں, مغرب میں خاص طور سے, اور افطاری وہ شفق کے غائب ہونے کے بعد کرتے ہیں, یہ قرآن و سنت کے خلاف تو کرتے ہی ہیں, ساتھ ساتھ میں اپنے ہی امام کی بھی مخالفت کرتے ہیں. تو کتب شیعہ کے روح سے بھی کیا ہے, روزہ افطار کرنے کا وقت غروب آفتاب ہے, سورج غروب ہو گیا تو افطاری کر لینا چاہیے. لہذا اس طرح کا یہ دعویٰ کرنا کہ اہل الحدیث یہ افطاری میں جلدی کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ جلدی سے کیا مراد ہے, جلدی سے مراد 5 منٹ 7 منٹ لیٹ, اور اہل تشیع جلدی سے مراد شفق غائب ہو جانے کے بعد, ایسا سمجھاتے ہیں, اس کو جلدی کہیں گے. تو بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ الہ العالمین ہم سب کو اللہ کی مراد اور رسول کی مراد سلف صالحین کے فہم کے روشنی میں سمجھ کر کے اور اپنے عبادتوں کو پورا کرنے کے اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.